चलो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया था ना, जो मैंने बताया था कि गैर मुनसरिफ कब जो है वो आपका मुनसरिफ बन जाता है। हाँ मुनसरिफ कब बन जाता है। तो अलिफ लाम और मुजाफ हो तो फिर अगर उसको जेर देने की नौबत आ जाए तो फिर दे सकते हैं, ठीक है। जी इसकी वजह से जेर देने की उसको नौबत आए तो फिर दे सकते हैं। तो ये तो एक बात है। और अगर ये समझ आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं मार्फा की अकसाम पे। और ये तो हमने नहीं किया था लास्ट टाइम, आज ही कर रहे हैं। हो रही है। क्या हो रहा है? अब मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं सिस्टर, आपकी क्लियर है। उनकी वो जो बोल रहे सिस्टर, उनकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही। कोई बात आपकी नहीं, क्लियर है। वो थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी आई है ना तो इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। ठीक है सिस्टर। हाँ, कौन सी सिस्टर है मेरे साथ? आपका जी, नाम हया क्या? हया अच्छा अच्छा, हया ठीक, सही है सही है, समझ गई। समीना है, समीना। अच्छा, समीना ही है ना। हया और इनायतुल्लाह, ठीक है। मार्फा की एग्जाम आज हमने पढ़नी है। मार्फा जो है आपको पता ही है कि वसत के एतबार से इसम की दो किस्में होती हैं। वसत के एतबार से मार्फा और नकरा। तो नकरा जो होता है वो तो तनवीन के साथ होता है, क्योंकि उसकी कोई अकसाम नहीं होती। जब हम बहुत ही एडवांस लेवल पे जाते हैं तो वसत की नकरा की अकसाम को भी पढ़ते हैं आगे। लेकिन हमने मार्फा की अकसाम को पहले भी पढ़ा है और अब इसको दोबारा भी आगे पढ़ेंगे। जो बाकी रह गया था उसको पढ़ेंगे। मार्फा की जो अकसाम है, 5 अकसाम जो है हम हिस्सा अव्वल में पढ़ चुके हैं। और वो कौन कौन सी थी? बाकी 2 जो है यहाँ पढ़ेंगे। और वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले अलम, और उसके बाद क्या था? अलम के बाद मार्फा की दूसरी अकसाम क्या है? बोलेंगे नहीं आप लोग? नहीं सिस्टर, ये इनको मैसेज कर रही थी सिस्टर, ये हया बोल रहे थे चैट अच्छा बॉक्स अच्छा। में डाले। आपकी आवाज ब्रेक हो रही वो तो उनको मैं बोली कि आपकी आवाज तो क्लियर है, मगर वो फिर से ज्वाइन करो बोल के बोल रही उनको। चलें, ठीक है ना, सही है, सही। अच्छा, तो मार्फा की अकसाम में सबसे पहले क्या है? अलम है। नंबर 2 क्या है? अलम के बाद क्या होता है? जमीर आती है ना। इसम अलम, इसम जमीर, सब आप इसम साथ खुद ही लगा लें क्योंकि ये अस्मा है। इसम अलम, इसम जमीर, और उसके बाद इसम इशारा, ठीक है, और इसम मौसूल, ठीक है। मैं इसम नहीं लिख रही, आप खुद ही लिखिएगा। हाँ, मुअर्रफ बिल्लाह, ये 5 हम पहले पढ़ चुके हैं। मुअर्रफ बिल्लाम इसम, ठीक है, वो इसम जिसको अलिफ लाम लगा के मार्फा बनाया गया, बिल्लाम। अच्छा, उसके बाद जो आपकी चीज है वो है, आज हमने पढ़नी है नंबर 6-1 जो है वो है हमारी मुदाफ इलल मार्फा, ठीक है। मुदाफ इलल मार्फा जो है ये अब इसको हमने देखना है। तो इसके लिए मुरक्कब इजाफी का आना जरूरी है, ठीक है। मुरक्कब इजाफी जिसको नहीं आता वो ये नहीं पढ़ सकता, इसलिए छोड़ दिया गया था। पिछले जब बुक में हमने पढ़ा था तो इसको छोड़ दिया था फर्स्ट लेवल पे। और अब मुरक्कब इजाफी अभी हमने पढ़ लिया है तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। मुरक्कब इजाफी के 2 पार्ट्स होते हैं। और पहला वाला जो होता है वो मुदाफ होता है, दूसरा क्या होता है? मुदाफ इलैह होता है। पहले को निस्बत दी जाती है दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे मिसाल दें कोई, रसूलुल्लाह, ठीक है ना, रसूलुल्लाह, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके कुछ कवायद होते हैं। यहाँ पे हमेशा कसरा आता है, 1 कसरा या 2 कसरा, उससे ये मजरूर होता है दूसरा वाला। और पहला वाला जो होता है इसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती और अलिफ लाम भी नहीं आ सकता। तो जब ये कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो फिर वो मुरक्कब इजाफी बनता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है, सही है ना। तो ये मुदाफ जो है ये यहाँ पे मार्फा होगा या नकरा होगा, ये हमने इसको देखना है, ठीक है ना। अब ये मार्फा कब होगा, ये मुदाफ कब मार्फा होगा? जब उसका मुदाफ इलैह मार्फा होगा।
اس کا مضاف الیہ اگر معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ جو ہوتا ہے، جو معرفہ کی طرف، وہ مضاف جو معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو، جس کی نسبت معرفہ کی طرف کی جا رہی ہو، جس کا تعلق معرفہ سے قائم کیا جا رہا ہو، وہ خود بھی معرفہ ہو جاتا ہے، آٹومیٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق نسبت جو ہے وہ کس سے جڑ گئی ہے؟ معرفہ سے جڑ گئی ہے. لیکن اگر یہاں پر معرفہ نہ ہو، مثلا فرض کریں کہ یہاں پہ ولدن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ولدن جو ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کتابو. اب یہ کیا ہے، کمبینیشن کیا بن رہا ہے کتابو ولدن؟ کون سا کمبینیشن؟ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ دیکھیں تو مضاف جو ہے کتاب، وہ ہوتا تو نکرہ ہے، خود تو وہ نکرہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ نکرہ کی طرف ہو رہا ہے تو وہ نکرہ ہی رہے گا، اگر وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف الی المعرفہ جو ہوتا ہے یہ معرفہ کی ایک قسم ہے. وہ مضاف جو معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ خود بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ معرفہ کی چھٹی قسم. ابھی اس کو ہم پڑھتے ہیں. کسی نکرہ اسم کو اگر کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. مضاف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نسبت قائم کر دی جائے، اس کا تعلق جو ہے معرفہ کے ساتھ کر دیا جائے، اس کا مضاف الیہ معرفہ ہو تو وہ خود بھی معرفہ ہو جاتا ہے، آٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ نکرہ ہے، نکرہ ہے، کتاب نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور زید معرفہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو کتاب جو نکرہ ہے اس کی نسبت کس سے ہے؟ معرفہ سے ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ خود بھی کتاب بھی معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسم علم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور اسم علم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ہوتا ہے. تو جتنی بھی ہم نے 5 اوپر اقسام پڑھی ہیں معرفہ کی، جو میں نے لکھوائی ہیں، ان کی طرف کچھ بھی مضاف کریں گے، چاہے اسم موصول ہو، اشارہ ہو، ضمیر ہو، علم ہو، حرف لام اسم ہو، اس کی طرف کوئی بھی اگر نون ہم مضاف کریں گے، نسبت دیں گے اس کو، تو وہ خود بخود معرفہ ہو جائے گا، نکرہ بھی نون معرفہ ہو جائے گا. اسی طرح سے یہاں پہ کتابو ہو کو دیکھ لیں اور کتابی دیکھ لیں. اب کتاب نکرہ ہے لیکن اس کی نسبت کدھر ہے؟ اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے. ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. تو اب آپ کا کیا ہو گیا؟ کتاب معرفہ ہو گیا. یہاں پہ کتابو حاضہ، حاضہ معرفہ ہے، معرفہ کی اقسام میں سے اسم اشارہ ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے معرفہ کی اقسام میں سے. تو کتابو ساتھ لگایا تو یہ آپ کا کتابو بھی معرفہ ہو گیا. پھر کتاب الذی نصرتہ، کتاب کتاب جو ہے یہاں پہ نکرہ ہے بٹ الذی معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ کتاب بھی معرفہ ہو گیا. اس کا میننگ کیا ہوگا؟ کتاب الذی نصرتہ، میں نے مدد کی اس کی، نصرتہ میں نے مدد کی اس کی، یہی ہوگا نا میننگ. نصرتہ میں نا ضمیر فاعل ہے اور ہو ضمیر مفعول ہے، ٹھیک ہے. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتاب کسی طرف، کتاب مضاف ہے اور الذی مضاف الیہ ہے. اچھا، وہ کتاب جس نے مدد کی اس کی، یا پتہ نہیں اس کا میننگ اب کیا بن رہا ہے. نصرتہ میں نے مدد کی اس کی، ہاں میں بھی کتاب کے ذریعے مدد کی گئی ہے نا. کتاب کتابو الذی نصرتہ، کتاب وہ جو مدد کی میں نے اس کی، ایسا تو ایسا اس کی کتاب. الٹا ترجمہ کرے تو اردو میں اپن الذی، نہیں دیکھیں وہ جو کتاب، وہ جو کتاب. اب دیکھیں ہوتا میں بتا رہی ہوں نا کہ الذی کیا ہوتا ہے؟ اسم موصول ہوتا ہے نا، اس کے آگے صلہ ہوتا ہے نا، جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا. تو یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ اسم موصول اور صلہ. تو اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ اس کا مضاف الیہ بن گیا، ٹھیک ہے، اس کا مضاف کتاب کا. تو یہ اس طرح سے جملہ بنے گا. کتاب الولدی، یہاں پر بھی الولد جو ہے یہ معرفہ ہے، تو کتاب آپ کی کیا ہو گئی؟ معرفہ ہو گئی. اس کے بعد نکرہ اسم کو اگر کسی نکرہ اسم کی طرف مضاف کیا جائے تو وہ اسم نکرہ ہی رہتا ہے، جیسے کہ کتاب ولدن. تو یہ میں نے آپ کو پہلی ایگزامپل بتا دی تھی کہ اب کتاب کو، کتاب خود بھی نکرہ ہے، اس کی نسبت بھی نکرہ کی طرف کی جا رہی ہے، تو وہ نکرہ ہی رہے گا، معرفہ نہیں ہو سکتا. لیکن اضافت سے اس نکرہ اسم میں ایک تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. جب اضافت ہوتی ہے نا، چاہے نکرہ کی طرف ہو، معرفہ کی طرف ہو، تو اس میں ایک تخصیص آ جاتی ہے،
اور جس کی وجہ سے یہ نکرہ اسم اب مبتدا بن سکتا ہے. اس لیے تو ہم مرکب اضافی کوئی بھی ہو اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں نا. دیکھیں مرکب جاری کو اور ظرف مضاف الیہ کو ہم نہیں بنا سکتے, شبو جملہ کو ہم نہیں بنا سکتے, لیکن اس کو ہم بنا لیتے ہیں. اس کو مبتدا تو کیوں بنا لیتے ہیں؟ چاہے نکرہ کی طرف مضاف ہو چاہے وہ معرفہ کی طرف ہو, اس میں وہ معرفہ ہو جاتا ہے, اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. اچھا نمبر 7 چیز جو ہے وہ ہے منادہ. منادہ کیا ہوتا ہے؟ حرف ندا کے بعد جو آتا ہے, جس کو پکارا جائے. منادی کا اپوزٹ ہے, منادی یا پکارنے والا, منادہ جس کو پکارا جائے جو حرف ندا کے بعد آتا ہے. حرف ندا جو ہے مین جو قرآن مجید میں یوز ہوئے ہیں وہ تو 3 ہی ہوئے ہیں, یا ایہا اور یا ایتھا. ان کے بعد منادہ اگر وہ معرفہ ہوگا, اگر وہ معرفہ ہے پہلے سے, جیسے یا محمد کہتے ہیں ہم, یا محمد دن تو نہیں کہہ سکتے, یا محمد دو کہیں گے ابھی, لیکن یہ معرفہ پہلے سے ہی معرفہ ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا کیا ہوا, صرف ہم نے تنوین ہٹا دی. یہ رول ہے کہ جو منادہ ہوتا ہے وہ سنگل دمے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو لیکن اگر ولدن ہے اور اس کو ہم ولدن کو یا لگاتے ہیں ہم, تو یا ولدو ہو جاتا ہے. تو یہ والا جو ہے یہ آپ کا نکرہ ہے اور معین نکرہ ہے. یہ نکرہ بھی ہے, یہ معرفہ ہوا ہے. یہ والا تو آلریڈی معرفہ ہے, اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں پڑا نا. تو یہ والا جو ہے جو نکرہ تھا, اس کو جب یا لگاتے ہیں, جیسے رجلن ہوتا ہے تو یا رجلو ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے یا کچھ اور ہو, نکرہ کوئی ناؤن ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے. نکرہ میں آپ بنتو بھی کر سکتے ہیں, تو یا بنتو ہو جائے گا, تو وہ آپ بنتن سے یا بنتو ہو جائے گا, تو وہ بھی آپ کا کیا ہے, پھر وہ آپ کا معرفہ ہو گیا. لیکن ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا. ابھی بتائیں گے, یہ لوگ خود بھی بتائیں گے, میں بتاتی ہوں آپ کو. پہلے حصے میں حرف ندا اور منادہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ منادہ اسم علم بھی ہو سکتا ہے. منادہ جو ہے وہ اسم علم بھی آ سکتا ہے, جیسے یا محمد دو ہے, ٹھیک ہے, اور نارمل اسم بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. معرف باللام بھی اور مضاف بھی, یہ تینوں جو ہیں, مضاف بھی جو ہوتا ہے وہ آپ کا منادہ بن سکتا ہے, اور معرف باللام اسم بھی, جیسے یا ایھا الناس یا ایھا المؤمنون, اور اسی طرح سے مؤنث کا یا ایتھا النفس, تو وہ بن سکتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے آپ کا مضاف جیسے عبداللہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب عبداللہ کو جب پکاریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا, اس کو منادہ مضاف کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عبداللہ ہی ہوتا ہے یہ, جب یا لگاتے ہیں تو یہ یا عبداللہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا عبداللہ بن جاتا ہے. تو یہ آپ کا منادہ مضاف جو ہے یہ آپ کا منصوب ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہوتا ہے. جیسے یا ابراہیم ہو, تو یہاں پہ آپ کا علم ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو معرف باللام اسم ہے, اور یہاں پہ معرف باللام اسم ہے مذکر کا اور مؤنث کا. اور اس کے بعد یا نساء النبی, تو یہاں پر یہ کیا ہے, بغیر اس یہ مضاف ہے, ٹھیک ہے, یہ مضاف ہے, مضاف الیہ ہے. نساء النبی یعنی اے نبی کی بیویوں, نبی کی بیویوں, تو یہ پوزیسو کیس بن رہا ہے, مرکب اضافی ہے. تو تینوں صورتیں انہوں نے بتا دی, یہ منادہ ہے اور یہ یا ہے. اس کے بعد مزجہ بالا صورتوں میں, جی بولیے. حرف ندا کے بعد وہ خالی ایک دمے والا آتا نا, تو یہ نساء آ رہا, پیش نہیں آ رہا, کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے نا. تو مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے, مضاف جو ہوتا ہے وہ زبر لے لیتا ہے نا. میں نے ابھی آپ کو عبداللہ کی مثال دی تھی نا, جی عبداللہ کی مثال دی, ہاں جی عبداللہ کی جو مثال میں نے دی اس میں یہی ہوا ہے نا کہ جو مضاف ہوا ہے منصوب ہو گیا. تو جب بھی آپ کا منادہ مرکب اضافی کی شکل میں ہوگا تو اس پہ زبر آ جائے گی. منادہ جب مضاف بنتا ہے تو وہ منصوب رہتا ہے. ہاں, اور یہاں پہ تو منادہ صرف ایک ون ورڈ آ رہا تھا نا, لیکن الف لام والا آ رہا تھا, اس لیے ہمیں ایھا لگانا پڑا بیچ میں. اگر الف لام والا نہیں ہوتا تو صرف یا لگاتے ہیں, جیسے یا ابراہیم. جی میم جی بولیے. مجھے پوچھنا تھا یا ابراہیم کیوں ہے, ابراہیمہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا, اس لیے کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے. اگر آپ کا جو منادہ ہے وہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے تب اس پہ زبر آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر وہ مضاف نہیں بن رہا پھر اس کے بعد سنگل پیش آئے گی.
ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا الف لام والا آ رہا ہے تو پھر آپ جو آپ کا منادا الف لام والا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, سنگل آ رہا ہے, یہ بھی مرکب اضافی تو نہیں ہے نا, تو پھر آپ صرف یا نہیں لگا سکتے, یا ین نبی یو نہیں کہہ سکتے, ین ناسو نہیں کہہ سکتے, آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, ایوہا بھی بیچ میں لگانا پڑتا ہے. اس کے اوپر الف لام نہیں تھا نا, اس لیے ہم نے یا لگا لیا. اس کے اوپر الف لام ہے تو اس کے بیچ میں ایوہا بھی لانا پڑا ہے. اسی طرح اس پہ بھی الف لام ہے تو ہمیں یا ایتوہا لانا پڑا ہے مؤنث کے لیے. یہ مؤنث لفظ ہے, یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے. العیر کا مطلب ہوتا ہے قافلہ. قافلہ جو ہوتا ہے نا, جو بھی تجارت کا قافلہ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, یا ایتوہا العیر. یہ سورہ یوسف میں آیا نا, سورہ جی یوسف سسٹر. میں. جی جی. اچھا, اور یہاں پر ابراہیمو آیا ہے. اگر یہ تو غیر منصرف ہے نا, تو اس میں چینجنگ نہیں آئی, لیکن اگر محمد دن ہوگا نا تو آپ یا محمد دن نہیں کہہ سکتے. آپ کو لازم کیا کرنا پڑے گا, یا محمد دو کرنا پڑے گا. تنوین ہٹ جائے گی, تنوین ہٹ جائے گی. ولدن ہوگا تو یا ولدو ہو جائے گا, بنتن ہوگا تو یا بنتو ہو جائے گا. اچھا, اس میں ایک ایکسیپشن بھی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا, اس کے اوپر الف لام بھی آ رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم یا لگاتے ہیں, یا اللہ. یہ اللہ نہیں بنتا. اگر اس کو ہم بنائیں نا, اگر آپ اور کوئی معرف باللام اسم لائیں گے تو وہ کیا ہوگا, الناس کے ساتھ یا لگائیں گے تو وہ یناسو بن جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے جس کو معرف باللام بھی لا کے آپ صرف یا لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. جیسے الکتاب ہے, الکتاب کو تو خیر پکارا نہیں جاتا نا, پکارنے کے لیے تو ہمیں چاہیے کوئی لیونگ تھنگ ہی چاہیے نا, تو جاندار چیز چاہیے. تو جیسے رجولن ہے, ٹھیک ہے نا, رجولن ہے, تو اب ہم کیا کریں گے, جب اس کو یا رجولو ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو یہ یا رجولو ہو جائے گا. اور اگر الف لام والا ہوگا, کوئی الرجولو ہوگا, تو پھر ہمیں یا ایوہا الرجولو لگانا پڑے. پھر ہم یا رجل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ بس کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو خود ہی پریکٹس سے آہستہ آہستہ اور تھوڑا تفکر کرنے سے. دیکھیں اب یہ دیکھیں, اس میں الف لام بھی آ رہا ہے. الہن سے اللہ بنا ہوا ہے نا, الہن نکرا ہوتا ہے, اس کا الف لام لگا کے اللہ کا نام بناتے ہیں. اب اس میں الف لام آیا ہوا لیکن یا لگا رہے ہیں, تو یہ ایک ایکسیپشن ہے بس, اس میں اور کوئی نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ, یا نارو, ٹھیک ہے نا, تو نارون تھا یا نارو ہو گیا, رجولن تھا یا رجولو ہو گیا, یا ولدن تھا یا ولدن. تو جب بھی یا کے بعد آپ نے لگانا تو سنگل دمہ لگانا ہے, اور زبر تو لگانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. زبر تو اس وقت آئے گی جب وہ مرکب اضافی کی شکل میں ہوگا منادا. عبداللہ ہوگا یا عبد الرحمن ہوگا, تو پھر آپ یا لگائیں گے تو یا عبد الرحمن, زبر ہو جائے گی دال پہ, عبداللہ ہو جائے گا. رب العالمین ہوگا تو یا رب العالمین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی جی. ہاں, جب آپ کا مرکب اضافی کی شکل میں ہوگا تو پھر جب آپ یا لگائیں گے تو مضاف کے اوپر چینجنگ آتی ہے, مضاف الیہ پہ کوئی چینجنگ نہیں آتی, وہ تو مجرور ہی رہتا ہے, اس کو کچھ نہیں کرنا آپ نے, صرف مضاف, جو بھی چینجنگ آئے گی وہ مضاف پہ آئے گی. اچھا, مدرجہ بالا صورتوں میں یہ جو صورتیں تھیں, ان میں منادہ ویسے ہی معرفہ ہوتا ہے, حرف ندا کی وجہ سے معرفہ نہیں بنتا, وہ آلریڈی الف لام لگا ہوا ہے, یہ علم ہے اور یہ ویسے ہی مضاف ہے. ٹھیک ہے. تو مضاف بھی کس کی طرف ہو رہا ہے, مضاف الیہ جو ہے معرفہ ہے اس کا, تو یہ آلریڈی وہ معرفہ ہو ہی گیا نا, نصابی. تو یہ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو رہا ہے, تو یہ تو پہلے سے معرفہ ہے, تو اس کے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب آپ بنائیں گے یا لگائیں گے. لیکن اگر کوئی نکرہ اسم ہوگا لیکن معرفہ کی اس قسم میں وہ منادہ حرف ندا کی, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو بات ہے نا, یہ جو ہے نا نکرہ اسم جو ہوتا ہے, اور وہ نکرہ بھی کون سا, معین. معین جو ہوتا ہے نکرہ, وہ آپ کا یا لگانے سے معرفہ ہو جاتا ہے. سمجھ آئی ہے کیا نام ہے جی سسٹر, سمجھ آپ کو سمجھ آئی ہے نا. چلیں ٹھیک ہے. معین ہوگا اور نکرہ ہوگا, نکرہ اسم ہوگا. اچھا, معین کے مقابلے میں غیر معین ہوتا ہے. اب غیر معین کیا چیز ہے, غیر کا مطلب ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے, نابینا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کسی معین بندے کو آواز نہیں دے رہا, وہ کسی کو بھی کہہ رہا ہے, کسی کو بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے روڈ پار کرا دے, تو وہ کیا کہے گا, یا رجولن کہے گا, یا رجولو نہیں کہے گا. وہ غیر معین نکرہ ہے, غیر معین نکرہ ہے. ٹھیک ہے.
میم یہ آپ نے یہ سوری میں تھوڑا سا مس کیا یہ آپ نے کہا کہ یہ معین نکرہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جب یا لگتا ہے تو معرفہ وہ ہو جاتا ہے، معرفہ. بالکل. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کہیں پہ پڑھیں کہ غیر معین نکرہ بھی ہوتا ہے، تو غیر معین نکرہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک نابینا شخص ہے، وہ کسی کو بھی آواز لگا رہا ہے، وہ کسی ایک بندے خاص کو نہیں کہہ رہا کہ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے روڈ پہ، اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ آواز لگاتا ہے کوئی ہے آدمی جو مجھے روڈ پار کرائے، تو وہ پھر یا رجل نہیں ہوگا، وہ یا رجلن ہوگا. اور رجلن کیسے لکھا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جب دو زبر آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ ایڈوانس کلاس میں آپ کو یہ باتیں تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ غیر معین نکرہ ہے. ٹھیک ہے، کسی کو بھی آواز دے رہا ہے. تو فضیلت اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. مزید یہ جو میں نے ابھی پوائنٹ بتایا یہ بھی سمجھ آ گیا. جی سسٹر سمجھ میں آ گیا. چلیں ٹھیک ہے، غیر معین ہے یہ. ٹھیک ہے، کسی کو بھی اور معین اس لیے کہا جاتا ہے یہاں پہ کہ وہ کسی خاص بندے کو آواز دے رہا ہے، تبھی تو وہ معرفہ ہو گیا نا. یہ تو نکرہ کا نکرہ ہی رہا، یہ تو معرفہ ہوا ہی نہیں. صحیح ہے، کیونکہ غیر معین کو آواز دے رہا ہے نا. چلیں، معرفہ کے ساتھ صرف دم آئے گا. ہاں معرفہ کے ساتھ ایک دم آئے گا، دو لگائیں گے تو وہ نکرہ ہی رہے گا نا پھر اس کو معرفہ کرنے کے لیے. ہاں تو وہ معرفہ کی اقسام میں شامل ہو جاتا ہے. پھر منادہ، جس منادے کو آپ یا لگا کے اس کی تنوین ہٹا دیتے ہیں نکرہ اسم کی، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا معرفہ ہو جاتا ہے. لیکن محمد ان تو پہلے ہی معرفہ ہے، ابراہیم تو پہلے ہی معرفہ ہے. صحیح ہے، تو جو پہلے معرفہ ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ویسے ہی رہتے ہیں. یا محمد کا ہوگا تو یا محمد ہوگا، دو ہوگا. یا ابراہیم تو پہلے سے غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین آتی ہی نہیں ہے، تو اس میں کوئی چینجنگ ہی نہیں آئے گی، یا آدم ہی رہے گا، ہے نا. لیکن جہاں پہ تنوین ہوگی، جہاں پہ تنوین ہوگی وہاں پہ ایک پیش آ جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، یہ نیا ٹاپک آیا. مرکب اضافی آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے، اچھی طرح آتا ہے سب کو مرکب اضافی. اس میں دونوں ناؤن ہوتے ہیں، مرکب اضافی میں دونوں ناؤن ہوتے ہیں. پہلے والے ناؤن کو دوسرے والے ناؤن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، نسبت دی جاتی ہے. اضافت کا مطلب یہاں پہ وہ پاکستان والا اضافہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اضافت کا مطلب ہوتا ہے نسبت، نسبت یا تعلق. دو اسما میں تعلق پیدا کیا جاتا ہے، پہلے اسم کو دوسرے سے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے. نسبت کیا ہوتی ہے، جیسے فلان کی فلان سے نسبت طے ہو گئی تو وہ ایک تعلق ہو جاتا ہے نا، منگنی ہو جاتی ہے. نسبت کا مطلب منگنی لیتے ہیں، تو وہ والی بات ہوتی ہے یہاں پہ اضافت میں. یہاں پہ اضافہ کا معنی نہیں ہے، اس کو بالکل نکال دیں دماغ سے. اضافت کا بھی معنی ہوتا ہے نسبت یا تعلق. تو پہلے ناؤن کو دوسرے سے کیا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے. اور پہلا ناؤن جو ہوتا ہے جس کی نسبت ہوتی ہے دوسرے سے، پہلا والا ناؤن جسے مضاف کہتے ہیں، اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتا. اور دوسرا والا جو ناؤن ہوتا ہے وہ آلویز مجرور ہوتا ہے، دو زیر کے ساتھ یا ایک زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر ایک زیر یا دو زیر نہیں بھی آ رہے، فرض کر کوئی پروناؤن ہے کتابو ہو، تو کیا کتابو ہو میں ہو جو ہے وہ مجرور نہیں ہے؟ کتابو ہو، اب اس میں یہ ہاں مجرور ہے وہ. ٹھیک ہے، بے شک اس کے اوپر دمہ آ رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ آپ کی مجرور ہی ہے، محلن مجرور ہے، یہاں پہ ان پلیس آف مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیونکہ مضاف الیہ آلویز مجرور ہوتا ہے تو یہ مجرور ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں لی موسیٰ، ٹھیک ہے، اب لی موسیٰ جیسے آپ کا ہے تو موسیٰ کیا مجرور نہیں ہوا، لی کی وجہ سے ہوا ہے نا، لی کی وجہ سے موسیٰ. ہاں تو یہ اب محلن مجرور ہے، اس کے نیچے ہم لکھ نہیں سکتے زیر، کیونکہ پھر پڑھ نہیں سکتے نا، تو مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم ان کو جو ہے مبنی میں ڈال دیتے ہیں، ان کا فکس ہوتا ہے، آپ ایک ہی لباس ہوتا ہے ان کا. لیکن عام نون جو ہوتا ہے رسول اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی کمبینیشن بن رہا ہے پہلے پہ تنوین نہیں ہے اور دوسرے کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی ہوتا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. صفت جو ہوتی ہے ایڈجیکٹو ہوتی ہے. اب یہ جو ایڈجیکٹو ہوتی ہے یہ مضاف کی بھی ہو سکتی ہے صفت، اور مضاف الیہ کی بھی ہو سکتی ہے، دونوں کی ہو سکتی ہے. تو پھر ہم کیسے پہچانیں گے جملے میں کہ یہ مضاف کی صفت ہے یا مضاف الیہ کی صفت ہے، تو وہ ہم آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس ٹاپک میں.
تو پہلے ہم نے صرف مرکب اضافی پڑھا، پھر مرکب توصیفی پڑھا، اکیلے اکیلے پڑھے، اب بیچ میں صفت بھی ڈال رہے ہیں، مرکب اضافی کے اندر صفت ڈال رہے ہیں۔ بعض مرکب اضافی ایسے ہوتے ہیں جن میں صفت استعمال ہوتی ہے، مرکب اضافی کے اندر صفت بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ صفت مضاف کی بھی ہو سکتی ہے اور مضاف الیہ کی بھی ہو سکتی ہے اور دونوں کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انہوں نے اردو میں مثال دی، اللہ کا باعزت رسول، اب یہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول، ٹھیک ہے؟ اللہ کا رسول، یہ تو مرکب اضافی ہے نا، اللہ کا رسول، رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اور باعزت کیا ہے؟ وہ کس کی صفت ہو رہی ہے؟ وہ رسول کی صفت ہے، یعنی مضاف کی۔ دیکھیں اگر اس کا اردو میں ہم ترجمہ کریں عربی میں تو وہ بنتا ہے رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اب رسول جو ہے یہ مضاف ہے، تو اللہ کا باعزت رسول، تو صفت کس کی ہے؟ رسول کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مضاف، یہ مضاف ہے نا، یہ مضاف کی صفت بتائی جا رہی ہے آپ کو، باعزت، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح باعزت اللہ کا رسول، تو پہلے اس میں پتہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ صفت کو ہٹا دیتے ہیں، ریموو کر دیتے ہیں، بیچ میں سے بھول جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے مرکب اضافی بنا لیتے ہیں اور پھر جس کی وہ صفت ہو اس کو لگا دیتے ہیں، اس کو طریقہ ہوتا ہے اس کا لگانے کا۔ تو اللہ کا رسول کیا ہوگا؟ رسول اللہ ہی، اوپر والا ہی ہوا نا، اللہ کا رسول، رسول اللہ ہی ہو گیا نا، اللہ جی کا سسٹر، رسول۔ اب باعزت اللہ کا رسول، اب کس کی صفت آ رہی ہے؟ مضاف الیہ کی صفت آ رہی ہے۔ جب مضاف الیہ کی صفت آئے گی تو وہ کہاں آئے گی؟ وہ مڈل میں آئے گی، مڈل میں۔ ابھی ہم آگے کریں گے، ان جملوں کو کریں گے۔ جب مضاف الیہ کی صفت آئے گی تو وہ مڈل میں آئے گی، اور جب مضاف کی صفت آئے گی تو وہ اینڈ پہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کو ہم کر کے بھی دیکھیں گے، اور جب دونوں کی آئے گی تو پھر ہم وہ بھی دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پر مضاف کی طرف مضاف الیہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یہاں پہ باعزت اللہ کا باعزت رسول، یہاں پہ مضاف کی بھی صفت ہے، مضاف الیہ کی بھی صفت ہے، دونوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اب ان کو کرنا کیسے؟ عربی میں ترجمہ کر کے ان کو پھر ہم نے کیسے لگانا ہے صفت کو، اس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں۔ ایسے مرکبات کا عربی میں ترجمہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صفت کو نظر انداز کر کے پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کر لیں، وہ تو بہت ہی آسان ہوتا ہے نا؟ مرکب اضافی میں ترجمہ آپ الٹا کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا؟ جی سسٹر، جیسے اردو میں اللہ کی کتاب ہے تو کتاب اللہ ہی ہو جائے گی، اللہ بعد میں چلے جائیں گے اور کتاب پہلے آ جائے گی جب عربی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے آگے صفت لگائیں، ترجمہ کر لیں، اب اس کے آگے صفت لگائیں جو اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے اپنے موصوف کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ صفت لگانی ہے بعد میں، صحیح ہے؟ اب صفت جو ہے وہ اگر مضاف کی ہے تب تو وہ اینڈ پہ لگے گی، اور اگر مضاف الیہ کی صفت ہے تو وہ دونوں کے مڈل، مضاف اور مضاف الیہ کے مڈل میں لگ جائے گی۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجیے، اللہ کا باعزت رسول، پہلا جملہ تھا ہمارا، رسول اللہ ہی بن گیا، پہلے ہم نے صفت کو نکال دیا، اس کو اللہ کا رسول بنایا، رسول اللہ ہی، پھر ہم نے اس کی جو صفت باعزت الکریم، چونکہ وہ کس کی صفت ہے؟ مضاف کی صفت ہے، تو ہم اس کو اینڈ پہ لگائیں گے۔ اب دیکھیں آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہے نا کہ یہاں پہ تو یہ تو نکرہ ہے اور یہ تو معرفہ کیوں لگایا گیا، اس کو بھی نکرہ ہونا چاہیے تھا، ایسا کچھ سوال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ پڑھ لینا، مضاف الی المعرفہ، تو یہ بھی معرفہ ہے، رسول معرفہ۔ ہاں ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو چونکہ یہ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو معرفہ لایا گیا ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی نکرہ اسم ہوتا نا تو اس کو بھی ہم نکرہ لاتے پھر، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ یہ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے، تو اس کی جو ہم رسول کی صفت لائیں گے وہ بھی آگے معرفہ لائیں گے، اور چاروں حالتوں میں برابر ہے، چاروں حالتوں میں برابر ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اور ایک اور چیز کیا، یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے، ٹھیک ہے؟ چاروں حالتوں میں برابر ہے۔ اچھا اب دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، یہاں الکریم، وہی اوپر والا بتا رہے ہیں، یہاں الکریم مضاف رسول کی صفت ہے جو اس میں چارے پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق ہے۔ اچھا بس اس میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اگر مضاف کی طرف ہوگی تو اینڈ پہ لگے گی، یہ انہوں نے نہیں بتایا یہاں پہ، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر اس کی صفت ہو رہی ہے نا مضاف کی تو وہ آپ نے اینڈ پہ لگانی ہے، جا کے مضاف الیہ کے بعد لگانی ہے۔ جی اچھا سسٹر، سمجھ میں آیا۔ ہاں، اس کے بعد باعزت اللہ کا رسول، اب اس میں دیکھیں باعزت اللہ کا رسول، اب اس میں کیا ہے، اب اس کو پہلے آپ باعزت کو نکال دیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کا رسول کر لیں تو رسول اللہ ہی ہو گیا،
اور باعزت کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا. اللہ باعزت کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ جو ہے وہ آخر میں ہے تو اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا, اس کی صفت لگا دی, الکریم صفت لگا دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طریقہ ہو گیا, صحیح ہے. اس کے بعد اچھا وہ جو میں بتا رہی تھی نا وہ میرے خیال میں وہ اس میں اشارہ کا آتا ہے, میں نے وہ غلط بتا دیا آپ کو. جو صفت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ آپ کی اینڈ پہ ہی آتی ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہم فردر بھی دیکھیں گے کیسے کریں گے. وہ جو میں نے پہلے بتایا نا آپ کو کہ مڈل میں آئے گا اور آخر میں آئے گا, وہ میں نے اس میں اشارہ کا بتا دیا, وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو وہ جو مڈل میں آتا ہے یا پھر اس کے بعد آتا ہے مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال, اس چیپٹر میں پھر آپ پڑھیں گے کہ اشارہ آخر میں کب آتا ہے اور مڈل میں. وہ تھوڑا سا میں اس کو کر گئی نا, تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ابھی ہمارا وقت ہے. یہاں الکریم مضاف الیہ اللہ کی صفت ہے اور اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے اپنے موصوف کے مطابق ہے. یہاں پہ تو صاف صاف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی معرف لام معرف ہے اور یہ بھی معرف ہے. اچھا اس کے بعد چلتے ہیں نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے, باعزت اللہ کا باعزت رسول, رسول کی بھی اعراب سے, اس کا جو اعراب ہے اس سے پہچان سکتے ہیں ہم کس کی ہے یہ صفت. ہاں یہ بھی پہچان سکتے ہیں, ایسے بھی پہچان سکتے ہیں, وہ خود ہی پتہ چل جاتی ہے. اس میں تو آپ کو یہی پہچاننا پڑے گا کہ کس کی ہے. رسول کی, رسول بھی معرفہ ہے یہاں پہ, رسول کی بھی صفت ہو سکتی ہے, اللہ کی بھی ہو سکتی ہے, دونوں کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, رسول کی بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی بھی, کیونکہ رسول بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. وہ ہم نے اوپر والے میں دیکھا, لیکن ترجمے میں آپ دیکھیں نا باعزت اللہ کا رسول. ٹھیک ہے, اللہ کون ہے؟ باعزت ہے. یہاں پہ رسول باعزت ہے, یہاں رسول باعزت ہے. تو وہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کس کی صفت ہے یہ. اچھا اب اس کو دیکھ لیں, باعزت اللہ کا باعزت رسول. تو اس کو ہم کیا کریں گے, باعزت کو پہلے نکال کے اللہ کا رسول بنا لیں گے. ٹھیک ہے, رسول اللہ ہی بن گیا. پھر ہم نے کس کی صفت لگانی ہے پہلے؟ ایسی ترکیب میں پہلے صفت اس اسم کی آئے گی جو قریبی ہوگا. قریبی کا مطلب کیا ہے کہ جو مضاف الیہ گا. ذرا مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے نا, تو پہلے مضاف الیہ کی صفت لگائیں گے, اللہ کی صفت پہلے لگا دی اور پھر رسول کی صفت جو ہے وہ آپ نے بعد میں لگا دی. جو کلیئر معلوم ہو جاتا ہے. ہاں کلیئر معلوم, بالکل. یہ زیر سے اس کی مضاف الیہ کی ہے, وہ ضمہ سے مضاف کی ہے. ہاں وہ بھی پتہ چلتا ہے, وہ بھی پتہ چلتا ہے, بالکل پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں نا یہ کریم جو ہے یہ اس رسول کی صفت نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی ہی صفت ہے کیونکہ یہ مجرور ہے اور یہ بھی مجرور ہے. ٹھیک ہے, رسول کی صفت نہیں ہو سکتا, بھلے وہ معرفہ ہے بٹ وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مرفوع ہے اور یہ مجرور ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا مرکب توصیفی میں, کچھ نہ کچھ چیز رہتی ہے جسے کہ انسان پہچان لے سکتے ہیں. بالکل پتہ چلتا ہے, بالکل پتہ چلتا ہے. ایسی طرح یہ ہو گیا نا. چلیں یہ پوائنٹ اب ہم خود کرتے ہیں. استاد کا نیا شاگرد, تو پہلے آپ کیا کریں گے, نیا کو چھوڑ دیں گے اور استاد کا شاگرد کر لیں. ٹھیک ہے نا, اس کو پہلے عربی میں بنا لیں. کیسے بنے گا؟ تلمیذو استاذی. ہاں اچھا پہلے آپ, ہاں استاذی کیوں, ہاں ٹھیک ہے. آپ نے نیک کو بھول جائیں, استاد کا شاگرد, تو آپ کا تلمیذو کیا ہو جائے گا, استاذی ہو جائے گا. استاذی اگر الف لام لگا رہے ہیں تو ایک زیر آئے گی. ٹھیک ہے, اور اب نیک کہاں لگائیں گے, کس کی صفت ہے یہ سوچیں. شاگرد کی ہے نا. ہاں استاد کا نیک شاگرد, تو آپ صرف کدھر لگائیں گے. آپ دیکھیں پہلے, سب سے پہلے آپ کیا کریں, آپ نے بولا ہے کہ تلمیذو, ٹھیک ہے نا, تلمیذ الاستاذی اور اور یہ جو آپ الف لام لگا رہی ہیں یہ ضرور لگانا ہے. کیوں لگانا ہے؟ ہاں کیوں لگانا ہے یہ مجھے یہ بتائیں کہ الف لام ہے نا. نہیں, ہمیں ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتابو والا دن بھی تو, ہاں یہ وہ معرفہ کے لیے. ہاں کیونکہ اس میں جب بولتے ہیں نا ایک استاد کا شاگرد یا استاد کا ایک شاگرد, اس طرح سے جب ایک کا لفظ آتا ہے تو پھر آپ کیا الف لام نہیں لگا سکتے. پھر آپ یہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے اس میں. اگر ایک کا لفظ بول دیتے ہیں اردو کے ترجمے میں, فرض کر کے بولتے ہیں کہ استاد کا ایک نیک شاگرد, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ اس میں الف لام نہیں لگا سکیں گے. یہ تھوڑا سا فرق کرنا, وہ نکرا آئے گا پھر. ٹھیک ہے, ویری گڈ. تلمیذ زو ہے نا, تلمیذ الاستاذی. اب کیا کریں گے ہم آگے, صفت لگانی ہے. کس کی صفت ہے, مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی ہے؟ شاگرد کی صفت ہے نا,
शागिर्द, हाँ तो शागिर्द की है ना, जी तो शागिर्द की सिफ्त है तो फिर उसके मुताबिक लाएंगे यहाँ पे। अच्छा, अस्सालिहु, इसके ऊपर अस्सालिहु, अस्सालिहु क्योंकि वो मार्फा है इसलिए अस्सालिहु कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अस्सालिहु क्योंकि वो मार्फा है इसलिए उसके ऊपर भी अलिफ लाम लाना जरूरी है। ठीक है, और अब ये पता चल रहा है कि ये इसकी सिफ्त है, क्योंकि इसके नीचे तो कसरा आ रहा है ना, इसकी सिफ्त तो नहीं हो सकता ना, ये तो मजरूर है, जी सिस्टर, तो इसकी तो अस्सालिहु सिफ्त नहीं हो सकती। मौसूफ और सिफ्त जो होते हैं इराब में बराबर होते हैं। तो आपने यहाँ पे अगर इसकी सिफ्त होती तो हम इसके नीचे जेर लगाते, अस्सालिही लगाते। जी ठीक है, तो इसकी सिफ्त तो है ही नहीं, इसकी सिफ्त है, तो सिफ्त तो इसकी भी हो सकती है ना मुदाफ इलैह की, तो फिर हम इसके नीचे कसरा लगाएंगे। अभी सारे आ जाएंगे आपके सामने। मेहनती उस्ताद का शागिर्द, ठीक है, अब इसमें आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। उस्ताद का शागिर्द, मेहनती बाद में लगा लेंगे, वो सिफ्त है, पहले आप बनाइए। उस्ताद का शागिर्द तो वही हो गया तिलमीजुल उस्ताजी। ठीक है, उस्ताद का शागिर्द, उस्ताद का शागिर्द यहाँ पर भी तालिबुन भी बोलते हैं ना, स्टूडेंट को वो ले सकते हैं, नहीं तिलमीज ही लेना है। तिलमीज शागिर्द होता है ना, जब शागिर्द लिख देते हैं तो फिर वो तालिबुल उस्ताजी वो थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लगा, ये इस लगाने में क्या अर्ज है, आपको नया वर्ड मिल रहा है ना सीखने के लिए। नहीं सही बात नहीं, पूछ ली सिस्टर, वो लगा सकते क्या, वो लफ्ज ले सकते? नहीं अब वो नहीं लगा सकते, यही लगाइए। ठीक है ना। अच्छा, उसमें अब आपका क्या है, तिलमीजुल उस्ताजी आपने लगाना है, वो तो उतना ही है। मेहनती कहाँ लगेगा, मेहनती किसकी सिफ्त है, उस्ताद की सिफ्त है, तो आप क्या कर देंगे, हाँ मेहनती के लिए क्या, अल मुज्तहिदी, तो मुज्तहिद क्या इराब क्या लगाएंगे, जेर कसरा मुज्तहिदी। अब आ गया, आपको पता लग रहा है कि ये उस्ताद की सिफ्त आ रही है, क्योंकि ये भी मजरूर है, ये भी मजरूर है। ठीक है, तो बाकी उस्ताद का शागिर्द तो वही ऊपर वाला था, सिर्फ मेहनती ऐड किया अल मुज्तहिदी। इसका मैम इसका भी एंड में आएगा, ये सिर्फ एंड में नहीं लाना, ये सिर्फ तो हमेशा एंड पे ही आएगी, ये याद रखें। मैं जो पहले बात करी थी ना मिडल में और एंड में आना है, वो इसम इशारा के बीच में चली गई थी, वो आप नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे कि इसम इशारा भी मुरक्कब इजाफी के बीच में यूज होता है। तो वो जब मुदाफ की तरफ इशारा होता है तो वो एंड पे होता है, और मुदाफ इलैह की तरफ होता है तो वो मिडल में आता है मुरक्कब इजाफी के। तो चले, अच्छा हुआ वो भी आपको आज पता लग गया। लेकिन ये जो है इसमें तो सिर्फ आपकी एंड पे ही आनी है, बस ये है कि उसको आपने इक्वल करना है चारों लिहाज से, जिसकी भी वो सिफ्त है। आपको अच्छी तरह पता चल जाता है यहाँ उर्दू के जुमले में, यहाँ पर या आप उसको डिफाइन कर लेंगे आपका क्या किसकी सिफ्त आ रही है। मेहनती उस्ताद है तो उस्ताद की सिफ्त है, नेक शागिर्द है तो शागिर्द की सिफ्त है। अब इसमें देखें अल्लाह की अजीम नेमत, तो अल्लाह की अजीम नेमत, इसमें सिफ्त क्या है, अजीम सिफ्त है, नेमत जो है वो नौन है। ठीक है, अब अल्लाह की नेमत बना लें तो क्या बन जाएगा, नेमतुल्लाही, जी हाँ, अल अजीम, नेमतुल्लाही, ये तो आपका मुरक्कब इजाफी बन गया ना, पूरे इसको अपने उसके साथ बनाए जो उसके लॉज हैं उनके साथ। और उसके बाद आपकी ये किसकी सिफ्त है, अल्लाह की अजीम सिफ्त, अजीम नेमत। तो अब ये जो है अल्लाह की नेमत और अजीम की सिफ्त किसकी है, नियामत की सिफ्त है सर, अजीम नियामत, अजीम, हाँ बिल्कुल अजीम नेमत है, अजीम नेमत है तो वो अल्लाह की सिफ्त नहीं है अजीम। ठीक है, वो नेमत की सिफ्त है, अजीम बड़ी नेमत। ठीक है ना, तो अब इसको हम किसकी बनाएंगे, ये नेमत क्या है हमारे पास, नेमत हमारे पास मुदाफ है। ठीक है, तो हम हाँ तो अब क्या बनाएंगे यहाँ पर, अजीम को लिखना है ना जी, अल अजीम, अल अजीम, क्योंकि नेमत की सिफ्त है तो अल अजीम हो जाएगा। ठीक है, नियामतुल्लाहिल अजीम, ये अल्लाह की सिफ्त नहीं है, इसमें पेश लगा रही हूँ, अगर ये अल्लाह की होती तो मैं जेर लगाती जी। ठीक है ना, अल्लाह की देखिए उर्दू में तर्जुमा जब करते हैं ना तो उल्टा करते हैं। अब देखें अल्लाह की नेमत अजीम तो नहीं तर्जुमा करेंगे ना, अल्लाह की अजीम नेमत, पहले अल्लाह लाएंगे उर्दू में, फिर अजीम लाएंगे, की भी लगाएंगे बीच में, अल्लाह की अजीम यानी बड़ी नेमत। चलिए अब अजीम अल्लाह की नेमत, अब इसमें देख लें कितना अच्छा करवा रहे हैं ना आपको, और यहीं से आप सारे आपके रूल्स पक्के होते हैं जब आप उर्दू से अरबी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो जितनी ग्रामर सीखी होती है वो सब पक्की हो रही होती है, सॉलिड हो।
اب دیکھیں عظیم اللہ نعمت اللہ عظیم. عظیم، ویری گڈ، نعمت اللہ. بس آپ کی یہ جو ہے نا یہ